शान से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जियो न्यूज़ पे ट्यून इन किया है, हमारे शो को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा एक एजेंडा होता है कि हम हमेशा जो सियासी मंजरनामा है उस पर ज़रूर बात करते हैं। जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज चेंज हो रही हैं, चेंज के ऊपर बहुत सी बातें होती हैं। बहुत ज़रूरी है कि अब इलेक्शन सर पे हैं तो हम जितने पार्टी के लीडर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा कि वो आएँ और अपनी अपनी जो सोल्यूशंस हैं वो आवाम के सामने पेश करें। बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज वोट का हक जो है वो हमें समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट है। वोट का वजन जो है एक आटे के थैले से ज़्यादा होता है, इस बात को समझना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और जो चेंज हम देखना चाहते हैं वो चेंज हम खुद हैं, हमसे स्टार्ट होता है। सेल्फ चेंज जो है उससे सिनेरियो चेंज होता है। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हमने चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को हमारे साथ हैं, वो उनको दावत दी है और वो हमारे साथ बैठे हैं। आज हमारी तालियों में कुछ वलवला ज्यादा है, कुछ जोश ज्यादा है। चेंज है, चेंज है। बड़ी सबसे खूबसूरत बात यह है कि चेंज जो है उसके बहुत से फायदे हैं। चेंज जो है उस सिनेरियो चेंज करता है, सोल्यूशन बेस्ड होता है। होप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है खान साहब उसमें। आपको लगता है कि आपके कांधों पे होप का बोझ है? क्या आपको ये डिलीवर करने में आपको प्रॉब्लम तो नहीं फील होता कि 5 साल में जिस मुकाम पे पाकिस्तान पहुंच गया है, क्या इस ये होप की जो सूली है और कांटों का जो ताज है, क्या ये पहनना आसान है या मुश्किल है? देखिए शान, मैं क्योंकि यूथ बैठी हुई है, मैं इनके सामने एक बात कहना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि जिस चीज का इंसान तसव्वुर कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, पिक्चर कर सकता है, वो हो सकता है। यानी जो चीज आप ख्वाब भी देख सकते हैं वो हो सकता है। वो और बात है कि इंसान डर जाता है, रास्ते में हारने से डरता है, जिल्लत से डरता है, मेरी नौकरी ना चली जाए डरता है, मौत से डरता है और वो उधर नहीं पहुंच सकता। अगर आप हार ना माने और आप एक ख्वाब देखें और उसकी तरफ जाएं, मैं आपके सामने वो आदमी बैठा हूं जिसको हर सतह पे लोगों ने, मैं क्रिकेट खेलने गया उन्होंने कहा नामुमकिन है, आप नहीं बन सकते। अस्पताल बनाने गया, वहां नामुमकिन है। यूनिवर्सिटी पहली प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी बनी है देहात में, नामुमकिन है। पॉलिटिक्स नामुमकिन है। तो मैं सिर्फ इसको राउंड अप करता हूं, इसको राउंड अप ऐसे करता हूं कि मैं एक नए पाकिस्तान का ख्वाब अब नहीं, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था तब देखा था। उसकी वजह यह है कि मैं जब पाकिस्तान 5 साल का था तो मैं पैदा हुआ। मैंने इस पाकिस्तान को अपने सामने एक ऊपर जाते देखा, जवान होते देखा पूरा। और नहीं, और आप हैरान होंगे शान, आप छोटे हैं सब, 60s के अंदर पाकिस्तान तीसरी दुनिया का मॉडल था। दुनिया देखती थी, मलेशिया के लोग पाकिस्तान आए, उन्होंने किए कैसे, कितनी सबसे तेजी से हम तरक्की कर रहे थे। जो साउथ कोरियन, चाइना ने 1970s में पाकिस्तान मार्केट इकोनॉमी समझने के लिए भेजी। हमारी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। हमारे ये जो पीआईए, जो आज हम जो हालात आज बेचारे पीआईए के देखें, 7 एयरलाइंस बनाई और एमिरेट्स एयरलाइन पीआईए ने बनाई। तो यानी ये वो मुल्क था। तो ये ऊपर जाते जाते और हमने इसका अरूज देखा और कॉन्फिडेंस था, हमारे में उम्मीद थी। मैं क्रिकेट टीम में आया तो वो बिल्कुल हमें वो इंग्लिश क्रिकेट टीम में सेकंड क्लास क्रिकेटर समझती थी, और फिर हमने देखा कि वो टीम हम ऊपर लेके गए, वर्ल्ड कप जीते। तो मैंने तब से, जब हमने अपने मुल्क को नीचे जाते देखा, मैं तब से सोचता था कि ये पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है और एक अजीम मुल्क बन सकता है, जो बनने जा रहा था। बिल्कुल। तो ख्वाब है मेरे सामने एक अजीम पाकिस्तान की, जो अपने पैर पे खड़ा हो, दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत हो, हमारे नौजवान एजुकेटेड हो, बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आए, बाहर से लोग यहाँ नौकरियां ढूंढने आए। यानी ये वो मुल्क हो जो मुसलमान दुनिया को लीड करे। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा हाँ सर, मुझे वो दिन बड़ी अच्छी तरह याद है, बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल में वो दिन होगा जब क्रिकेट मैच हम वर्ल्ड कप जीते।
اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز مجھے نظر آتی تھی وہ لیڈرشپ اس میں آپ کی جو تھی، اور آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ تھی کروشل مومنٹس پہ آپ نے جو پرانے کھلاڑی تھے جو اچھی گیم کھیلتے تھے یا جیسے بھی تھے پرانی گیم کھیلتے تھے یا کانفیڈنٹ جو لوگ تھے، آپ نے ان کو کہا کہ نہیں میں یوتھ کے ساتھ رہوں گا. آپ نے انضمام کو ٹرائی کیا، نئے لوگوں کو ٹرائی کیا. سیاست کا جب آپ ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں تو سیاست کے ورلڈ کپ میں تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ آپ نے پرانے کھلاڑیوں کو زیادہ چانس دے رہے ہیں. دیکھیں شان، دیکھیں ورلڈ کپ جیتا بڑے فیصلے کیے اس میں. آپ نے ٹھیک کہا کہ چانسز لی. انضمام میرے اپنے ٹیم میں مجھے ایک دن جاوید میاں داد آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سکور نہیں کر سکتا، اس کو ڈراپ کر دو، موونگ بال نہیں کھیل سکتا، اور بڑا پریشر تھا. تو اس کو انضمام جانتا کہ اس کو بالکل فیل ہو رہا تھا سیمی فائنل تک، بلکہ سیمی فائنل پہ کیونکہ وہ بیچارہ پریشر پہلی دفعہ 60-70 ہزار سیمی فائنل سارا دنیا دیکھ رہی ہے. تو مجھے صبح کے کہتا ہے کہ کیپٹن میرے پیٹ میں درد ہے، میں نے کچھ کھا لیا رات کو. مجھے پتا تھا کہ وہ پریشر آیا ہوا اس کے اوپر، پبلک پریشر ہے، لیکن مجھے اس میں ایک ٹیلنٹ نظر آ رہا تھا جو جب میں نے اس کو ٹیم میں ڈالا، ایک سلیکٹر نے ریزائن کر دیا کہ عمران نے سفارشی کھلا دی. تو مجھے اس پہ ٹیلنٹ تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ چل گیا تو یہ میچ جتا جائے گا. اب میں نے اسے کہا، میں کہا دیکھو پہلے تو یہ اگر تمہیں سٹریچر پہ بھی جانا پڑے تو میچ کھیل رہے ہو. مجھے پہلے میں نے اس کی کشتیاں جلا دی کہ وہ سوچ نہ سکے کہ میں واپس. تو میں کہا کھیلنا تو تم نے ہے. تو خیر میں نے اس کا تو چانسز لی، ینگ پلیئر سے چانسز لی. پھر میچ میں یعنی جب وسیم اکرم کا وہ ایک فیمس اسپیل تھا تو مجھے ٹیم نے، وہ واٹر بریک تھی، میں نے تب فیصلہ کیا اس کو لے کے. تو ٹیم نے کہا کہ نہ کرنا کیونکہ اینڈ میں کیا ہوگا اگر اس کے اوور اپ ضائع ہو گئے، اینڈ میں تو وہ رسک تھی. وہ اگر سروائیو کر جاتے، وکٹ نہ لیتا تو ایکچولی ہم بٹ آپ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے بڑے فیصلوں کے بغیر. تو اب میں پارٹی پہ آتا ہوں. پارٹی کا کیا ہوا؟ 30 اکتوبر ہوئی، ایک سونامی پبلک میں اور ایک سونامی تحریک انصاف میں. بالکل، یعنی ہمارے پاس اتنے لوگ آ گئے. اب ہم نے سوچا کہ ہم اب کیا کریں. تو ایک بہت بڑا فیصلہ لیا اس پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اپنے ممبرز، پہلے ممبرز کرتے ہیں ممبرشپ، جس کے ہمارے تقریباً 1 کروڑ ممبر، جن کے 70 لاکھ کے ٹیلی فون ہیں ہمارے پاس. اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ممبرز کو کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کس کو عہدہ ملے گا اس پارٹی میں. آپ فیصلہ کریں، جو آپ کے عہدے دار فیصلہ کریں کہ ٹکٹ کس کو ملے گا. تو ابھی آپ یاد رکھیں ابھی ہماری ٹیم نہیں بنی. ٹیم بنے گی جب ہمارے الیکشن کمپلیٹ ہوں گے. وہ شروع ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے الیکشن کمپلیٹ ہوں گے ہم اپنے ممبرز کو کہیں گے، ان کی ریکمنڈیشن پر ٹکٹ دیں گے. اور مجھے تو نظر، اور ہم نے 25% ٹکٹ فیصلہ کیا ہے کہ 35 سال سے نیچے نوجوانوں کو ملیں گے. اس پوائنٹ پہ میں ابھی ضرور آؤں گا. اس 25% والے جو پوائنٹ ہے اس پہ میں ضرور آنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اچھا خان صاحب، میں اس سے یہ جاننا چاہ رہا تھا تھوڑا سا کہ جتنی بھی بات ہوتی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، جس سے بھی ہم کنسنسس لیتے ہیں، لوگوں کو ڈائلاگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ایک ایٹیٹیوڈ یہ نظر آتا ہے کہ کلین سویپ، A to Z کلین سویپ. کیا آپ کے خیال میں کوئی اس کا پلان بی آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر پلان اے اگر نہیں ہوتا تو پلان بی میں اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کے نظر آتا ہے کہ کوئی کولیشن گورنمنٹ میں کہیں نظر آتا ہے آپ کو کچھ؟ اچھا شان، میں پھر سے کیونکہ میں یوتھ دیکھ کے میں چاہتا ہوں کہ یوتھ میری زندگی سے تھوڑا سا سیکھیں. دیکھیں کیونکہ اللہ نے مجھے کامیابی دی، میں نے رسک لی، چانسز لی زیادہ لوگوں سے، اور پھر اللہ نے کامیابی بھی دی. دیکھیں ایک چیمپئن کے اندر اور جو چیمپئن نہیں ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے. چیمپئن جب گراؤنڈ میں قدم رکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں جیتوں گا. جو چیمپئن نہیں ہوتا، جتنا مرضی بھی ٹیلنٹ ہو، وہ جب گراؤنڈ میں قدم رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہیں میں ہار نہ جاؤں. یہ دو بالکل مختلف مائنڈ سیٹ ہیں. ایک ہے پازیٹیو، ایک ہے نیگیٹو. ایک ہے چیمپئن کا تو آپ جب آپ کہتے ہیں نا میں جیتوں گا، تو آپ پھر
ہار کے خوف سے نہیں کھیلتے. جو خوف ہے نا یہ انسان کو روکتا ہے بڑے کام کرنے سے. میں ہار نہ جاؤں, جب میں ہار نہ جاؤں تو میں اپنی ٹیم سلیکشن بھی مختلف کر دیتا ہوں. میں ٹیموں میں کھیلتا تھا 9 بیٹسمین بھر دیتے ٹیم میں, کیونکہ جی ہار ہی نہ جائے تو بیٹنگ نیچے تک بھر دیں, وہ تب بھی ہم ہار جاتے تھے. آپ جب جیتنے کا سوچتے ہیں تو آپ پھر اپنی جیتنے کے مطابق سٹریٹجی بناتے ہیں, اور یہ آپ جب ہار کا خوف چلا جاتا ہے وہی انسان جیتتا ہے. جو ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیتتا نہیں ہے. تو آپ نے اب بات کی نا کہ الیکشن میں کیا, میں کیوں کہتا ہوں کلین سویپ ہوگی. میں کلین سویپ اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے وہ پالیٹکس کی کسی نے پاکستان میں کی نہیں. 16 سال ہو گئے ہیں, 16 سال ایک گراس روٹ پارٹی بنائی, چانسز ملی گورنمنٹ کا حصہ بنے میں, نہیں بنے, اپنے موقف پہ کھڑے, لوگوں نے مذاق اڑایا, یہ ہے جی اس کو سیاست نہیں سمجھے ہوگا. میں کہتا گیا کہ ایک دن اس ملک کی یہ قوم اٹھے گی چینج کے لیے, میں اور تبھی میری چانس ہے. میں روایتی سیاست میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں پہلے سے کلیئر تھا. جب یہ قوم چینج کے لیے اٹھ جانی تھی وہ اٹھی. جو میں نے مینار پاکستان میں رسک لی وہ مجھے نظر آ گیا تھا کہ لوگ اٹھ گئے ہیں, مجھے نظر آ گیا تھا کہ پاکستان کا نوجوان فیصلہ کر بیٹھا ہے, تب میں نے چانس لی. اب میں کیوں کہتا ہوں کلین سویپ ہوگی. ایک IRI کی ابھی سروے آئی ہے, اس میں 80% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ملک غلط راستے پہ جا رہا ہے, یعنی کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں. اگر 80% پاکستانی تبدیلی چاہتے ہیں اور باقی ساری پارٹیز اب پاور میں بیٹھی ہے, چاہے سینٹر میں ہے چاہے پروونسز میں, تو جس وقت ہم نے ان کو کنونس کر دیا, ابھی سے تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا کر دیجیے, پرانے آ گئے ہیں, دیکھیں جی وہی شکلیں آ گئی ہیں. لیکن جب ہمارے کینڈیڈیٹس یہ دیکھیں گے, جب انہوں نے ہماری کینڈیڈیٹ کی شکل دیکھی ہمارے پارٹی کے نظریے سے ملتے ہوئے, چینج کے نظریے سے, میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں لوگ ذوالفقار علی بھٹو کا جو 1970 کا ایک بہت بڑا انقلاب تھا, لوگ بھول جائیں گے اس کو جتنا بڑا چینج اب آئے گا انشاءاللہ. آپ کو خاصا فیل ہوتا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے اس پہ بڑی بحث کی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کو الیکشن کے قریب نمایاں کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کچھ جو جوڈیشری کرے گی وہی فیصلہ کرے گی کہ 62 اور 63 بھی اس میں ہوگا یا نہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو اس میں کچھ تکلیف ہوگی؟ لیکن 62 63 ابھی دیر کی بات ہے, کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے, اس کو پھر جوڈیشری انٹرپریٹ کرے گی. میں سمجھتا ہوں وہ تو بھی لیٹ سٹیج ہے. نہیں, لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ سیاستدانوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اس کو پہلے ختم کروانا چاہیے تھا اس لا کو اور نہیں کروایا گیا, کیونکہ یہ بھی ضیاء صاحب کی تحفہ ہے ہمیں. دیکھیں 62 میں اتنی زیادہ چیزیں ڈال دی ہیں کہ وہ کوئی فرشتہ ہی ہوگا جو کوالیفائی کرے گا. یعنی دیکھیں اصل میں صرف میرے خیال میں ایک چیز آنی چاہیے, جس نے قانون توڑا ہو یعنی وہ اس کو نہیں اجازت دینی چاہیے, اور جو اپنے ایسٹس نہ ڈکلیئر کرے, اپنے ٹیکس نہ ڈکلیئر کرے, جس نے کرپشن کی ہو اس کو الیکشن نہیں لڑنی چاہیے. جس نے فائنینشیل کرپشن کی ہو اس کو الیکشن نہیں, اس لیے نہیں لڑنے کی اجازت دینی چاہیے کہ اصل میں گورنمنٹ کا کام کیا ہے, عوام کا پیسہ ایمانداری سے اکٹھا کرے اور ایمانداری سے عوام پہ خرچ کرے, یہ ایکچولی کام ہے گورنمنٹ کا. باقی تو چیزیں اور آ جاتی ہیں, اصل ایشو یہ ہے عوام کا پیسہ عوام پہ دیانتداری سے خرچ کرے اور اکٹھا کرے. اب عوام بیچاری پیسہ تھے, ان کا خون نچوڑ کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں مہنگائی کر کے, وہ جب پیسہ آتا ہے وہ کوئی وہ بادشاہ سلامت, کوئی مغل اعظم کی طرح رہ رہا ہے, کوئی محلوں میں رہ رہے ہیں. اب یہ میری جو نظر, میں بار بار کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی تو پہلی چیز ہوگی کہ گورنر ہاؤسز کی دیواریں گریں گی. کیوں گریں گی؟ کیونکہ ایک ملک جس کی آدھی آبادی بیچاری روٹی کھانے کے لیے ترس رہی ہے, غربت کی لکیر کے ارد گرد ہے, بچوں کو پڑھانی, میل نیوٹریشن ہے پاکستان میں. آپ حیران ہوں گے بچوں سٹنٹڈ 35% پاکستانی سٹنٹڈ ہے, اپنی پوری ہائٹ پہ نہیں آ سکتے, کھانا نہیں مل رہا بیچاروں کو. اور ایک گورنر ہاؤس اتنا بڑا, اس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے پر رہ رہا ہے, بات چل رہا. تو پہلی چیز تو ہم نے کرنی ہے کہ یہ گرا کے دیواریں ان کو سپورٹس گراؤنڈز بنانی ہے عوام کے لیے. پھر جو بڑے بلڈنگز ہیں, یہ جو خوبصورت ہے پرانی خوبصورت بلڈنگ, اس کو لائبریری یا کوئی ایجوکیشن کے لیے, تعلیم کے لیے, تاکہ لوگوں کو بتائیں, جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد وہ جب قیدی کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے, قریش کو واپس کر کے,
انہوں نے کہا نہیں, اگر تم 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دو تو تم آزاد ہو. یعنی کہ انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی. انہوں نے ایمفسائز کیا کہ تعلیم کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بڑی خوبصورت بات کی ہے خان صاحب نے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اچھا خان صاحب, میں اس سے یہ جاننا چاہ رہا تھا تھوڑا سا کہ آج دیکھا جائے ملک کو, تو ملک کی جو یوتھ ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے جو آپ کی طرف بھی ہے, کچھ یوتھ جو ہے وہ لیپ ٹاپ والی بھی ہے, کافی چیزیں ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. تو میں صرف میں کریکشن کر دوں, وہ لیپ ٹاپ کی جو یوتھ ہے وہ لیپ ٹاپ کسی اور سے لے گی, جائے گی طریقے سے. کیونکہ اگر یہ سوچ لیں کہ لیپ ٹاپ سے یہ کوئی بھیڑ بکری ہے کہ لیپ ٹاپ سے یہ بک جائیں گی, یعنی یہ قیمت لیپ ٹاپ ہے. تو وہ کیونکہ وہ آئی تھنک کوئک ٹرم سولوشنز ڈھونڈتے ہیں. تو میرے صرف سوال کا میرا متن یہ تھا کہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو یوتھ ایز ون یونٹ جو ایک ایمرج ہو رہی تھی اس کو بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے, اور کوئی ایک ایولیوشن جسے ہم کہتے ہیں, یا کوئی, کیونکہ جہاں بھی دیکھا جائے جو ایک پش ہوتی ہے, ایک جو فائنل کال ہوتی ہے وہ یوتھ کی طرف سے ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یوتھ تھوڑی ڈیوائیڈڈ ہے؟ دیکھیں شان, میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب مینار پاکستان میں تھوڑا پہلے پہنچ گیا تو یہ جو جلسہ تھا تو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے اتنی پبلک آئے گی. تو میں اوپر کوئی اسٹیج اوپر تھا تو 4 گیٹ مجھے نظر آ رہے تھے, ادھر سے لوگ آ رہے تھے. تو یہ ایک پاکستان, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ڈیفائننگ مومنٹ تھا. میں وہاں دیکھا اردو میڈیم سکول کے, انگلش میڈیم سکول کے بچے, دینی مدرسے کے, حجاب والی لڑکیاں, جینز والی لڑکیاں, رکشہ والا, سلیپر والا, مرسیڈیز والا, ایک اکراس دا بورڈ ایک عوام تبدیلی کے لیے نکلی. بلکہ میں نے ایسا ڈسپلن, آپ کو پتا ہے ایک خاتون سے کوئی کسی نے کسی قسم کی کچھ مزاحتی نہیں, یعنی اور 3 لاکھ لوگوں کا کراؤڈ کھڑا ہو, نہ کوئی بدتمیزی, ڈسپلن. دیکھیں یہ قوم ایک, اس میں بڑا پوٹینشل ہے. جس وقت اس کو گورننس مل گئی, گورننس کا مطلب یہ کہ قانون مل گیا, گورننس مل گئی, ایڈمنسٹریشن مل گئی, یعنی قانون ایک سسٹم جو کام کرتا ہے. آپ دیکھنا اس میں اللہ نے ہمارے لوگوں میں اتنا پوٹینشل دیا ہے, کیونکہ میرا اوورسیز پاکستانی سے بہت تعلقات ہے اور زیادہ تر اوورسیز پاکستان تحریک انصاف میں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کے, ایسے قابل پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں ترستے ہیں کہ جی پی آئی اے کا لاس ہے, میں وہ ادھر پی آئی اے نقصان کر رہی ہے, چلانے والا نہیں. میں ٹیکسس گیا, وہ مجھے ایک پاکستانی ملا, اتنی بڑی ایروپلین کمپنی چلا رہا ہے. آپ کے پاس ایویشن کے ایکسپرٹس ہیں, یعنی آپ ہر قسم کے آپ کے پاس پاکستانی بیٹھے ہیں. جس دن آپ نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا, یہاں کا سسٹم ٹھیک کیا, قانون لے کے آئے, یہاں جو چوری ڈاکے ہو رہے ہیں ختم, آپ دیکھنا ایسے کوالٹی کے لوگ واپس آئیں گے جو اس سسٹم کی وجہ سے باہر چلے گئے ہیں. ہم ہر جگہ انٹرنیشنل لیول کی انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں. اب شوکت خانم ہے, مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا ہاسپٹل بنانے کا, صرف میرٹ ہی لے کے آیا. آج میں آپ کو فخر سے کہتا ہوں کہ شوکت خانم دنیا میں اب انٹرنیشنل ہاسپٹل دیکھیں سب سے کمپیٹ کرے گا, حالانکہ بڑا مشکل ہے. بالکل. یا ڈاکٹرز کو, اس کوالٹی کے ڈاکٹرز کو ریٹین کرنا, جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, جو ملک کے حالات ہیں, بڑا مشکل ہے. نرسز ہم اپنی ٹرین کرتے ہیں, وہ سعودی عربیہ مڈل سے آ کے وہ 30 پینسل ان کو لے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں تنخواہیں زیادہ ہیں. اس کے باوجود اگر ہم ایک انٹرنیشنل لیول کی انسٹیٹیوٹ چلا سکتے ہیں, ایک ہاسپٹل کی مثال دے رہا ہوں, اور یہ جو نمل یونیورسٹی ہے, انٹرنیشنل بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز مل رہی ہیں دیہات کے اندر, تو کیوں نہیں ہم ہر ایریا میں ایکسل کر سکتے. اچھا خان صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کل پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ اور جگہوں پہ بہت سی ڈبیٹ نظر آتی ہے. ایک پاکستان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے, ایک کنزرویٹو اور ایک لبرل. اگر یہ اپروچ اگر ہم دیکھتے ہیں, کچھ اسلامک روایتیں رکھنے والے, کچھ کنزرویٹو بھی ہیں, کچھ لبرل بھی ہیں اس پہ, آپ کی پارٹی میں کیونکہ ہم دونوں یوتھ کے دونوں نمائندگی دیکھتے ہیں, جینز والے بھی ہیں, برقعے والے بھی,
پاکستان تحریک انصاف کس آئیڈیالوجی کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. میں پہلے شان آپ کو بتا دوں کہ مغرب 1.5 کروڑ مسلمانوں کو دیکھتی ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے, کوئی ایک طرف کوئی سیکولر ہے اور ایک طرف ریلیجس فورسز ہیں. یہ بالکل غلط نیریٹو ہے. یہ مسلمانوں ملکوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کو اب عرب سپرنگ جو ہوئی, ٹھیک, اب کیا وہ مغرب سارا دیکھ رہا ہے کہ جی یہ اب لڑائی ہوگی کوئی سیکولر اور لبرل, تو وہاں کیا تھا؟ وہاں سٹیٹس کو اینٹی سٹیٹس کو جنگ تھی. ایک عوام جو جمہوریت چاہ رہی ہے, جو رائٹس چاہ رہی ہے, جو پارٹیسپیشن چاہ رہی ہے, اوپر ایک ایلیٹ بیٹھی ہو جو خون چوس رہی ہے, ان کا پیسہ باہر ہے, سب یہ سارا مڈل ایسٹ میں بین علی کا پیسہ باہر, مبارک کا پیسہ باہر پڑا ہے, گدافی کا پیسہ اربوں ڈالر باہر پڑا ہے اپنے عوام کا, اور عوام کو جمہوری رائٹس نہیں دے رہے. تو یہ ایک ایکچولی جمہوریت کی جنگ ہے. اینٹی سٹیٹس کو جو ایک چھوٹا سا ایک ایلیٹ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان میں بھی وہی جنگ ہے. اب ہماری پارٹی ریفلیکٹ کرتی ہے, جو عرب سپرنگ ہے, جو چیف جسٹس کی موومنٹ تھی, ہماری ساری پارٹی ریفلیکٹ کرتی ہے. اس میں ہر قسم کی سوچ کے لوگ ہیں جو ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں ہوتے ہیں. ہم پارٹی میں الیکشنز کروا رہے ہیں, ہم پارٹی میں اپنے ممبرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کون لیڈر بنے گا, اور پھر ہر فیصلہ ڈیبیٹ سے ہوگا. دیکھیں, آپ کی اگر پارٹی میں جمہوریت ہو تو آپ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ریپرزینٹ نہیں کرتا آپ کی عوام کو. اب یہ جو کہتے ہیں نا جی, یہ کہ آپ نے بات اب بالکل ٹھیک کی کہ ملک اس وقت ایک انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے, ایک پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے, ٹالرنس کم ہو رہی ہے, ٹالرنس ایسی کم کہ کبھی خوف آتا ہے کہ میں نے ایک غلط بات کر دی تو میری جان کے پیچھے پڑ جائے. اب یہ کیوں ہے؟ یہ دیکھیں, میں آج کہہ رہا ہوں, میرے جتنے بھی پروگرام دیکھیں سب نے 8.5 سال سے ایک ٹوٹے ہوئے ریکارڈ کی طرح میں بار بار کہتا گیا کہ نہ پڑھو امریکہ کی جنگ میں, اس پہ نہ جاؤ, اب تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور مجھے کہتے تھے جی عمران خان طالبان کے ساتھ ہے. اب مجھے یہ لوگ بتائیں کہ اس جنگ نے اس ملک سے کیا کیا ہے. ہم تقریباً 50,000 لوگ مروا بیٹھے ہیں, ہر روز حملے ہو رہے ہیں, ہر روز لوگ مر رہے ہیں. سب سے بڑی آج تجارت کیا ہے کہ لوگوں کو افواہ کر کے ان سے پیسے لو. بزنسز ملک چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں, اور ہر کوئی مجرم پیشہ آدمی طالبان کے نام وہ بھی بن گیا طالبان, وہ بھی پیسے اکٹھے کر رہا ہے, طالبان کے گروپس بن چکے ہیں. ہم سیکٹیرینزم بڑھ گئی ہے. بیچارے میں وہاں گیا استور میں, تو مجھے انہوں نے بتایا کہ کیسے بسیں روک کے 40 لوگوں نے ان کو روکا اور 27 شیعہ کو نکال کے گاڑی سے شناختی کارڈ ادھر گولی ماری ان کی. یعنی ہم ایسا تو کبھی بھی پاکستان میں نہیں تھا. تو اس لیے یہ ہوا کیا ہے, یہ جنگ بن گئی. جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی امریکہ کی وار اور ٹیرر کے خلاف جنگ نہیں ہے, اسلام کے خلاف جنگ ہے. اسلام کے لیے مرنے کے لیے بہت لوگ تیار ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی جنگ سے نکلو اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جب آپ ان کی جنگ سے نکلیں گے, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کیونکہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑا ہے اس لیے پاکستان کے فوج کے خلاف بھی جہاد ہے. جب جہاد ختم ہو گئی خود کش حملہ ختم ہو جائے گا. جب خود کش حملہ ختم ہوا آپ اس جنگ کو جیت جائیں گے. آپ کے قبائلی علاقے کے لوگ واپس اپنے علاقہ سنبھال لیں گے. جب تک وہ جہاد ہے وہ مجاہدین سے نہیں لڑیں گے. لیکن جیسی آپ نے امریکہ سے لیدا کیا, ڈرون اٹیکس ختم کیے, ان کو نہیں اجازت دی کیونکہ ان کی اجازت سے ہو رہے ہیں, ڈرون اٹیکس ختم کیے, آپ نے جیسے ہی ان سے ایڈ لینی بند کی, اپنی جنگ بنا لی. یہ جنگ ہفتوں میں ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ جیت جائیں گے. ہم اپنی فوج بیچاری کو بچائیں جس کو ہم نے پھنسایا ہوا اس جنگ میں. بڑی اچھی بات ہے, فوج کو بچانا چاہیے. لیکن ہاں صاحب کچھ ہمارا اپنا ایسپیکٹ بھی ہے. میں صرف شان پلیز یہ ایڈ کر دوں کہ یہ بڑا خطرناک ہے. یہ جنگ جتنی دیر چلے گی, پہلے تو 90 ارب روپیہ مہینے کا اس جنگ کی وجہ سے اکانومی ہم نقصان کر رہے ہیں. 90 ارب روپے یہ حکومت کی فگرز ہیں. اس کے علاوہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, اور یہ انتہا پسندی یعنی جو اس کا ایفیکٹ بزنسز پہ پڑ رہا ہے. سارے کے پی کے اندر بزنسز, وہ لوگ بھاگ گئے وہاں سے. کراچی میں اب کہتے ہیں, کراچی میں پہلے ایک بھتہ اکٹھا کرنے آتا تھا, آپ کو 5 لوگ آ جاتے ہیں اکٹھا, وہ کہتے تم نے اس کو دیا مجھے بھی دو. وہ بیچارے بزنسز چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے پاکستان. تو اس لیے ہمیں بڑی جلدی اس کے اوپر قابو پانے کے لیے ان کی جنگ سے لیدا ہوں, پھر ایک ڈی ویپنائزیشن ہو سارے پاکستان کے اندر. کوئی ملیٹنٹ گروپ کو فنکشن کرنے کی ضرورت اجازت نہ دی جائے. کسی ایم این اے کے پاس یہ ڈشکرے کلیشنکوف والے پیچھے گاڑی میں نہ پھرے. آپ ڈی ویپنائز کریں پاکستان کو, اس کو بچانے. اور قانون
یعنی میں ابھی بھی آج کہتا ہوں سب کو, کسی پارٹی کو, خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کو میں کہنا چاہوں کہ کراچی بچتا ہے تو پاکستان بچتا ہے, کراچی تباہ ہوتا ہے ہمارا سارا ملک تباہ ہوتا ہے. کراچی کے لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کسی جو پولیٹیکل پارٹی کے پاس مسلح گروپ ہیں ان کو کبھی ووٹ نہ دیں, کیونکہ اگر آپ یہ مسلح والوں کو ووٹ دیں گے تو آپ کیسے روکیں؟ گورنمنٹ میں پارٹی گورنمنٹ میں بیٹھی ہے اور مسلح گروپ اپنے رکھے ہوئے اور پولیس کو کہہ رہی ہے میرے مسلح گروپ کو نہ ہاتھ لگاؤ, دوسروں کو پکڑو. انہوں نے پولیس تباہ کر کے رکھ دی ہے. تو یہ تو کراچی میں بے روزگاروں کی فوج بن جائے گی. بڑی خوبصورت بات کی ہے خان صاحب نے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دی بریک. خان صاحب سے بات ہو رہی ہے. خان صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت تو آتی ہے 5 سال کے لیے آتی ہے, ریاست جو ہے وہ قائم رہتی ہے, وہ سب ہینڈل کرتی ہے, جس میں ہم بیوروکریسی بھی کہتے ہیں اور چیزیں بھی کہتے ہیں. تحریک انصاف کا جو زیادہ رجحان ہے وہ ابھی تک تو سیاستدانوں کی طرف رہا ہے اور جتنے کمپیٹیٹرز ہیں. بیوروکریسی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں جی, پاکستان کو اگر ہم نے اس دلدل سے نکالنا ہے, کیونکہ ہم پھنس گئے ہیں دلدل میں. یعنی صرف قرضہ دیکھ لیں, آپ سب نوجوان بیٹھے ہیں کیونکہ آپ کی مستقبل متاثر ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے سارے 60 سالوں کے اندر پاکستان کا قرضہ کتنا تھا؟ 6,500 ارب. یعنی 6,500 ارب ہم نے 60 سالوں میں قرضہ اکٹھا کیا تھا. 5 سالوں کے بعد آج پاکستان کا 14,000 ارب روپیہ قرضہ پہنچ گیا. 14,000 ارب, بڑے دکھ کی بات ہے. یعنی آپ سوچیں کہ یہ کیا کیا ہے, یہ کون یہ قرضے واپس کرے گا؟ سب سے زیادہ ہم جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ قرضوں کی قسطیں دینے پہ چلا جاتا ہے پیسہ. نہ ہم اپنے لوگوں کی تعلیم پہ پیسہ اکٹھا خرچ کر سکتے ہیں, نہ ان کی علاج پہ کر سکتے ہیں, نہ انصاف دے سکتے ہیں, نہ انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں. تو یہاں ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں اب پاکستان چلانا پڑے گا جیسے کبھی پاکستان پہلے نہیں چلا. بالکل ایک نیا پاکستان بنانا. بیوروکریسی میں کیا چینجز لائیں گے؟ بیوروکریسی کو چیف سیکرٹریز جو ہیں ان کا کوئی تصادم نہیں. آپ کو سب سے پہلے تو بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. یہ بیوروکریسی تباہ ہوئی ہے پولیٹیسائزیشن سے. بجائے یہ بیوروکریسی قانون کے سرونٹس ہوں, قانون کے نوکر ہوں, یہ گورنمنٹ یہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کے نوکر بن جاتے ہیں اور ہر غلط کام ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. جو نہیں کرتا, جو ایماندار بیوروکریٹ ہے, اس کو نکال دیا جاتا ہے, اسے اوورسٹیٹ بنا دیا جاتا ہے. جو 2 نمبر ان کے کام کرتے انہوں نے تباہ کر دیا. پولیس کو انہوں نے تباہ کر دیا پولیٹیسائز کر کے. ان کو ڈی پولیٹیسائز کرے, میرٹ پہ کرے. میں آپ کو شان ابھی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے دعوت دی نتیش کمار, ہندوستان کا جو چیف منسٹر ہے بہار کا, وہی حالات تھے 6 سال پہلے جو پاکستان میں. سب سے کم 3% گروتھ ریٹ تھی جو آج پاکستان کی. اس نے 6 سالوں میں 16% گروتھ ریٹ کر دی. اس نے سارے بہار کے اندر قانون کی بالادستی قائم کر دی. اس نے وہی کرپٹ پولیس کو ٹھیک کر دیا. اس نے بیوروکریسی کو اس نے بیوروکریسی سے کیا کیا؟ اب آپ مثلا آپ میں سے کوئی شناختی کارڈ لینے جائے, اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے ان کو اس ٹائم کے اندر 6 ہفتے میں, 1 مہینے میں, 2 ہفتے میں شناختی کارڈ نہ دیا, آپ کو جرمانہ ہو جائے گا. اگر اچھا, اور جو ٹائم پہ کام کرتا تھا ان کو اس نے بونس دینا شروع کر دیا. وہی بیوروکریسی ٹھیک ہو گئی. جنرل مشرف نے بیان دیا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کریں گے, اور میری عوام سے اپیل ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں. اور پرانی لگتا ہے دوستی سر پھر کچھ زندہ ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ان کے بیان سے کوئی آپ نے اس بیان کے بعد آپ کچھ کہیں گے ان کو, یا کہ آپ چاہیں گے کہ وہ اتحاد کریں گے؟ دیکھیے, جنرل مشرف کا شکریہ کہ انہوں نے اچھے الفاظ کہے, لیکن ہماری جنرل مشرف صاحب سے الائنس نہیں ہو سکتی. بلکہ ہم کسی بھی پارٹی جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھی ہے اسے کسی سے بھی الائنس نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں اگر الائنس کریں گے, ابھی تو پارٹی نے تو یہ بھی نہیں فیصلہ کیا, جو اسمبلی میں بیٹھی نہیں بھی ہیں, ہم بات چیت کریں گے. لیکن اس وقت ہماری پارٹی کا جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے اکیلا لڑو. اس کا اپنا ہے. اچھا, کس صوبے سے آپ کتنی سیٹیں نوجوانوں کو دی جائیں گی؟ یہ کس صوبے میں آپ نے کہا 30% آپ نے سیٹس کا کہا ہے, تو الیکشن سے کتنی دیر پہلے آپ یہ ٹکٹ کا جو ہے یہ لوگوں کو بچوں کو شارٹ پروسیس یہ ہے, کبھی یہ پاکستان میں نہیں ہوا. یعنی کبھی یہ صرف آپ یہ سوچ لیں کہ صرف اسلام آباد میں
50,000 لوگوں نے ایک ڈسٹرکٹ میں ایک پارٹی کے لیے ووٹ دیا. یہ اسلام آباد میں صرف تو یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پہلے. اور اب ہمارے کے پی کے الیکشن ہوں گے, پھر پنجاب کے ہوں گے. یعنی ہم پہلی پارٹی پاکستان بلکہ برِ صغیر کی تاریخ میں جو کہ اپنی پارٹی میں الیکشن کرے گی. اس سے ہوگا کیا؟ یہ جو فیوڈل پالیٹکس ہے, یہ جو فیملی لمیٹڈ جو ہے, نہیں جی, فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں یہاں. یہ پارٹیز نہیں ہیں. ایک ہے وہ باپ ہے تو وہ بچے تیار ہو گئے ان کے باریاں لینے کے لیے. وہ کوئی ایک نے اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ کہا جی میری وہ بیوی نے کہا تھا کہ میرے 18 سال کے بچے کو پارٹی کا چیئرپرسن بنا دو. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہ تو مذاق ہے. میں ان کو پارٹیز کو کہتا ہوں کم از کم اپنے خاندانوں کے اندر ہی الیکشن کروا دو. یعنی باقی الیکشن تو آپ نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ کے خاندان, کیونکہ اگر الیکشن کروا دیے انہوں نے تو ان کے خاندانوں کی وہ یہ ڈومینیشن ختم ہو جائے گی. اس لیے ہم نے اپنی پارٹی میں فیصلہ کیا ہے کہ ساری پوزیشنز الیکٹڈ, چیئرمین سے لے کے سب تک. یعنی کہ سلیمان خان کو میں اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہوں گا کہ جی میرے بعد سلیمان خان بادشاہ بن جائے گا اس پارٹی کا, حالانکہ اس کی اتنی وہ انگریزی جانتا ہے جتنا بلاول بھٹو جانتا ہے. اور اتنا ہی ٹائم اس نے بلاول سے شاید زیادہ ہی ٹائم پاکستان میں گزارا ہے, اور اردو اتنی اچھی بولتا ہے جتنی بلاول بولتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ عمران خان کا بیٹا بن جائے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ ایک لیڈر بننے کے لیے ایک جمہوری پروسیس, جمہوری جو پروسیس دیکھیں. آپ صرف میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک یورپ تھا 60 سال پہلے, یورپ ڈیوائیڈ ہو گیا, ایک طرف جمہوریت آ گئی, ایک دفعہ ایک طرف نہیں آئی. وہی یورپ تھا, وہی جرمنی تھا, ایک ایسٹ جرمنی ایک ویسٹ جرمنی. جدھر جمہوریت آئی وہاں خوشحال ہو گیا, جدھر جمہوریت نہیں آئی وہ نیچے چلا گیا. ہمارے سامنے ہے. تو جمہوریت ایک میرٹوکریسی کا نام ہے. جمہوریت سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرٹ کے اوپر لیڈرشپ اوپر آتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو اپنے نوجوانوں کو موقع دے گی. اس پارٹی میں نوجوان کوئی بھی اوپر آ سکتا ہے. اب اس میں عجیب رزلٹ آئیں گے جب ہمارے الیکشن جب آخر میں ہوں گے. مجھے آج پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی میری قیادت نکلے گی. تو یہ ہے جمہوریت. اور یہ جب پارٹی کے اندر جب الیکشن ہو جائیں گے, 80,000 الیکٹڈ لوگ ہوں گے اس پارٹی میں, 80,000 الیکٹڈ پوزیشنز. تو یہ آپ برِ صغیر میں دیکھ لیں, ادھر بھی خاندان چل رہے ہیں, ادھر بھی گاندھی فیملی چلتی آ رہی ہے, وہ سری لنکا میں وہ بدر نائک فیملی چلتی آ رہی ہے. یہاں آپ پاکستان کے اندر دیکھیں, وہ اے این پی دیکھیں, وہ فیملی پارٹی ہے. ادھر نون لیگ تو خیر بادشاہوں کی پارٹی ہے, ادھر ہے وہ ادھر بھٹو کی پارٹی ہے. وہ زرداری سے نام بھٹو بنا دیا وہ کہ بھٹو کی پارٹی میں. یعنی یہ بالکل جمہوریت کی نگیشن ہے. اس لیے وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب ایک نیا پاکستان بنانا ہے. اگر ہم نے اس کو اس دلدل سے نکالنا ہے, اگر آپ کہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت آئے تو پہلے اپنی پارٹی میں جمہوریت لے کے آئیں. پہلے ہم نے, اور یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا شان, الیکشن کے سال میں اپنی پارٹی میں الیکشن کروانا اتنا مشکل فیصلہ تھا. اور پھر اتنا بڑا الیکشن, ہم نے سوچا کہ 20-30 لاکھ ممبر بن جائیں گے, وہ 1 کروڑ ممبر بن گیا. اب 1 کروڑ ممبر کی ووٹر لسٹ بنانا ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے, آپ کی الیکشن کمیشن آج تک وہ شور میں جاتے ہیں کہ جی الیکٹرل لسٹ ٹھیک نہیں ہے, پورا گورنمنٹ کا عملہ تیار ہے, اربوں روپے ان کے پاس ہے. پارٹی کے لیے یہ اتنا بڑا چیلنج تھا. لیکن میں اتنا خوش ہوں اپنی پارٹی سے, اور یہ جو الیکشن ہمارا اسلام آباد میں ہو رہا ہے جو باقی ہوگا, اس سے ایک نئی روایت. اب باقی پارٹیز پہ پریشر پڑے گا. ان باقی پارٹیز کی جو فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں, ان کے نوجوان اب پوچھیں گے کہ جناب آپ کے بچے کیوں صرف بادشاہ بن سکتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں موقع مل سکتا لیڈرشپ کا. تو ان کے اوپر اب پریشر پڑے گا. ہم نے وہ روایت کر رہے ہیں جو پاکستان کی سیاست انشاءاللہ بدل دے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. خان صاحب سے بات ہو رہی ہے. اچھا سر, بہت جو ہارڈ کور تحریک انصاف کے وہ ممبرز جو آپ کے ساتھ سٹارٹ سے چلے, وہ آہستہ آہستہ کچھ ڈفرینسز کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ پارٹی سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ تحریک انصاف ایوولوشن میں جب آتی ہے, ایوالو کرتی ہے, تو اس کے اپنے جو نشیب و فراز ہیں اس میں سے کھلتی ہے, تو کچھ پرانے جو لوگ ہیں ان کو کچھ ایشوز صاحب کے سامنے, شیری مزاری بھی تھی اور بھی لوگ تھے جن کو ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی کہ اتنے ہارڈ کور لوگ جو آپ کے ساتھ تھے آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟
میں اس سے پہلے صرف ایک آپ کا کوشچن آپ نے مجھے کیا تھا. آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی کیا ہے, یعنی ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے. لیکن میں اپنی آئیڈیالوجی, ہمارا نظریہ کلیئر, میرا نظریہ لبرل اور کنزرویٹو کے اوپر, ہمارا نظریہ پاکستان ہے. اور پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ ایک علامہ اقبال کی جو سوچ تھی, میرے خیال میں اس سے بڑا ذہن آیا ہی نہیں ہے مولانا رومی کے بعد مسلمان دنیا میں جو علامہ اقبال تھے. اور علامہ اقبال کا جو اسلام کا تصور ہے وہ ہم نے اپنایا ہے. بلکہ ہم نے پارٹی نے فیصلہ کیا انشاءاللہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم اقبالیات کو فرض کریں گے, سارے نوجوانوں کو اقبال پڑھنا پڑے گا. اور قائد اعظم ہمارے پولیٹیکل رول ماڈل ہیں. قائد اعظم مسلمان تھے. قائد اعظم ایک ایسے جو میں کہتا ہوں ماڈرن مسلمان تھے, ڈیموکریٹ تھے. لیکن سب سے بڑی قائد اعظم میں بات کیا تھی؟ سچے انسان تھے. سچے انسان جو کہتے تھے, انگریزی میں تقریر کرتے تھے, لوگ کہتے تھے جو کہہ رہے سچ بول رہے ہیں, کیونکہ ایک سچا آدمی تھا. اور یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی ٹریڈیشن, کیونکہ ان کو نبوت سے پہلے ان کو الامین کہتے تھے, سچا انسان کہتے تھے. لیکن سچ بولنا, لیڈر کے لیے سچ بولنا سب سے بڑی کوالٹی ہے. کیونکہ آخر میں عوام نے فیصلہ, پھر سے میں کہتا کہ اپنے پیسے کی امانت رکھنی ہے کسی کے پاس. وہ اگر سچا آدمی نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ پیسہ, اس کے کردار کے اوپر شک ہے, تو آپ کیسے اسے, تو آپ ٹیکس نہیں دیں گے. آپ ٹیکس نہیں دیں گے, ملک نہیں چلے گا. کیونکہ آج قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ ٹیکس ہی نہیں دے رہے, خرچہ زیادہ ہے, آمدنی کم ہے, ملک بینکرپٹ ہے. کہ ہم جب قرضے لیتے ہیں ہم غلامی کر رہے ہیں. یہ جنگ ہم نے لڑی کیوں؟ ہم نے ڈالروں کے پیچھے جنگ لڑی, اس جنگ سے اپنے ملک کو تباہ کر لیے. تو اگر ہم نے باعزت قوم بن کے رہنا ہے, پیر پہ کھڑے ہونا ہے, دنیا میں ہر پاسپورٹ کی عزت کرانی ہے, پہلے اپنی عزت کریں. اور عزت کب ہوگی؟ جب آپ اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس کریں. اس ملک میں پیسہ اکٹھا کریں, بھیک نہ مانگتے پھریں, نہ یہ قرضے لیتے پھریں. دیکھیں شان, پولیٹیکل پارٹی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی لوگوں کے آنے جانے سے نہ اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے. پولیٹیکل پارٹی جب اپنا نظریہ کھوتی ہے, پولیٹیکل پارٹی ختم ہو جاتی ہے. یہ بس بڑی اچھی بات ہے, نظریہ نہیں کھونا چاہیے. اچھا سر, ایک بہت پولیٹیکل سلوگن جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک نعرہ جسے کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو ایک نعرہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ 90 دن میں وہ کرپشن جو ہے وہ ختم کر دے گی. تو 90 دن کا وعدہ تو جنرل ضیاء نے بھی کیا تھا, میں الیکشن کرا دوں گا 90 دن میں, لیکن ہوا نہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 90 دن میں اتنا جتنا ہارڈ کور کرپشن ہو چکی ہے, 14,000 ہم ارب پہ آ چکے ہیں قرضے میں اور فلاں میں, ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی 90 دن میں آپشن نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے نتیش کمار, یہ بہار کا جو چیف منسٹر ہے, جو ہم نے دعوت دی اور اپنی مین پارٹی کی لیڈرشپ کو اس سے سوال جواب کروایا. تو ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے قانون کی بالادستی کتنی دیر لگی آپ کو قائم کرنے میں؟ اس نے کہا 90 دن میں. کیونکہ آدمی جب خود ایماندار ہو, مخلص ہو, اپنی اینگل نہ ہو, اپنی بزنسز نہ چلا رہا ہو, مال نہ بنا رہا ہو, اور وہ ایمانداری سے اگر میرٹ کے اوپر سلیکشن کر دے, پولیس کو ڈیپولیٹائز, یہ ہو سکتا ہے سب کچھ. یہ ہوا ہے دنیا کے اندر. یہ تو اگر میں خود بدنیت ہوں, میں اقتدار میں عوام جھوٹ بول کے آؤں اور اپنی فیکٹریاں بنانی شروع کر دو, اپنا مال, تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا ختم. اور جو بھی بڑے, جس نے بھی دنیا کے اندر کسی ملک میں آ کے تبدیلی لے کے آیا, وہ 90 دن میں آئی ہے. یعنی 90 دن میں تبدیلی کا رخ چینج ہو گیا. یعنی لوگوں کو جو ملک کا ڈائریکشن ہے وہ اگر آپ 90 دن میں چینج نہیں کرتے, آپ نہیں چینج کر سکتے بعد میں. تو جو بھی اگر ہم نے جو بھی مین پالیسیز امپلیمنٹ کروانی ہے وہ 90 دن میں اس کا فریم ورک آ جانا چاہیے. آپ کی کرپشن تو جس دن آپ کا پرائم منسٹر ایماندار ہوا, اس کی کیبنٹ ایماندار ہوئی, آپ کی آدھی کرپشن تو اسی دن ختم ہو جائے گی, پہلے دن ہی. پہلے دن کرپشن ختم ہو جائے گی, ایماندار آدھی اسی دن ختم. کیونکہ اصل پیسہ کدھر بنتا ہے اس ملک میں؟ آپ سکیمز دیکھ لیں, NICL سکیم دیکھ لیں, حج سکینڈل دیکھ لیں, سارے وزیر بیچ میں, وہ ایفرڈین کا سکیم دیکھ لیں, جو لوگوں کی پارٹی ڈرگ انہوں نے بنا, اس ہر میں وزیر انوالو تھے, یا وزیر اعظم ہے, یا صدر ہے, یا وزیر ہے. تو اگر آپ اوپر سے ٹھیک کر دیں, وہ چائنیز پروورب ہے, فش راٹس فرام دا ٹاپ, اوپر سے آپ ٹھیک کر دیں آدھا. تو یہ مہاتر محمد نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے, اگر آپ کی کیبنٹ ٹھیک ہو جائے, آپ کا پرائم منسٹر ٹھیک ہو جائے, آدھی آپ کی کرپشن اسی دن ختم. اس کے بعد آپ پھر نیب کو آزاد کر دیں, آپ اپنی بیوروکریسی کو ڈیپولیٹائز کر دیں, آپ ڈیسینٹرلائز کر دیں, ڈیوالو کر دیں پاور, بلدیاتی نظام ٹھیک کر دیں, سپینڈنگ بجائے ایک آدمی کرے آپ سپریڈ کر دیں نیچے, تو آپ انسٹیٹیوشنل چیکس لا سکتے ہیں.
لیکن مین کرپشن تو آپ اسی دن ہٹ کر دیں گے جب آپ ایماندار اوپر سے ہو, جب میرٹ پہ لوگ ایماندار لوگ جو خود اور اوپر آئیں, جو اوپر آئیں ایماندار جو لوگ. آپ کو شان 200 لوگ چاہیے پاکستان میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 200 لوگ آپ کو, آپ کے پولیس کے ہیڈ, آپ کی جوڈیشری کے اوپر, آپ کی گورنمنٹ کارپوریشنز کے اوپر, آپ کے مین بیوروکریٹس, آپ کو میکسیمم 200 لوگ ایماندار مینیجریل ٹاسک پہ چاہیے. اوپر آپ بٹھا دیں, ملک میں انقلاب اسی دن آ جائے گا. بڑی خوبصورت بات ہے. ایک پولیس کا, ایک آپ کو ایس پی پولیس ایماندار اور طاقتور اور کمپیٹنٹ مل جائے, وہ ساری ڈسٹرکٹ میں کرائم ختم کر دیتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, اگر وہ چاہے تو وہ ختم کر سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں خان صاحب کہ ہارڈ کور جو پالیسی طریقہ انصاف کی ہے وہ ایجوکیشن تو ہمیں سمجھ آ گئی, آپ نے یونیورسٹیز ہیں اور چیزیں, یوتھ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے, یوتھ کی جو کلچرل ڈیولپمنٹ ہے, کلچر پالیسی کیا ہوگی آپ کی؟ پاکستان کے جو کلچرل ہیریٹیج ہے, فلمز ہیں, میوزک ہے, اس کے اوپر آپ کوئی آزادانہ خیال ہے یا بالکل ہم؟ بالکل ہے شان جی. میں دو چیزوں کی بات کرتا ہوں. ایک تو تعلیم کے علاوہ نوجوانوں کو سپورٹس کی فیسلٹیز چاہیے. یا اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, کیونکہ آپ کرکٹ کا تو مجھے ٹرپل پی ایچ ڈی سمجھ لینا. ادھر تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں صرف ہم نے فیصلہ کیا ہر یونین کاؤنسل میں ہم ایک سپورٹ اسٹیڈیم بنائیں گے. آل فیسلٹیز, یعنی اس پہ ملٹی پرپس ہو, لیکن ہر یونین کاؤنسل میں نوجوانوں کا حق ہو کہ ایک پورا سپورٹ اسٹیڈیم ہو. ہے ہی نہیں. لاہور کے اندر ہر ٹاؤن شپ کے اندر پوری ایک اسٹیڈیم ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. سارا اتنا بڑا کراچی ہے, اتنا بڑا 1.5 کروڑ آبادی ہے, میں 4-5 گراؤنڈ نہیں ہے سارے کراچی میں. تو اتنی بڑی آبادی لے کے ہم ایک میڈل نہیں جیت سکتے. ہم یعنی اتنا ٹیلنٹ لے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ٹیلنٹ نے کسی گراؤنڈ میں کھیلا ہے. وہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے تو ٹیلنٹ کا ایک. جب جہاز لینڈ کرتا ہے آسٹریلیا میں کسی شہر میں بھی, ان کے ایک شہر میں سارے پاکستان سے زیادہ گراؤنڈ ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم نے ہر یونین کاؤنسل میں گراؤنڈ اور سپورٹس فیسلٹی, یہ بڑا ضروری ہے تعلیم کے علاوہ. اس کے بعد دیکھیں ہم جو کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک پاکستانیت نکلے. اس وقت بدقسمتی مجھے افسوس کیا ہوتا ہے, انڈیا سارا کچھ لیتا ہے امریکہ سے, ہالی ووڈ سے جاتا ہے بالی ووڈ, اور بالی ووڈ سے آتا ہے لالی ووڈ. مجھے اس میں ہے کہ دیکھیے یہ انڈین فلم پہ پابندی لگائیں گے. نہیں, میں نے وہ نہیں کہتا. پاکستان میں کہتا ہوں دیکھیں پابندی سے کوئی چیز نہیں رکتی. آپ ایک دیکھیں نصرت فتح علی خان تھے, میں پہلی دفعہ نصرت فتح علی خان کو مک جیگر سے, بڑے بڑے باہر لوگوں سے, پیٹر گیبریل سے وہ خود ملے, لیکن سٹنگ, یہ بڑے بڑے سٹارز تھے, سارے نصرت فتح علی کے فین بن گئے, کیونکہ وہ اوریجنل تھا. ایک نقل نہیں تھی, ایک پاکستان سے آرٹسٹ نکلا جس میں اوریجنلٹی تھی. جب آپ کسی کی کاپی کرتے ہیں, آپ پھر ایک اچھی کاپی بن جاتے ہیں. آپ ایک پینٹنگ لیں, ایک اوریجنل پکاسو کی پینٹنگ ہے, وہ اربوں روپے کی ہوگی, اس کی اچھی سے اچھی نقل کر دیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو اس سے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک پاکستانی کلچر نکلے, ایک ہمارا اپنا یونیک کلچر نکلے. ہم کاپی نہ کریں, ہم لگے نہ کہ ہم سیکنڈ کلاس, وہ ہم جو بالی ووڈ میں ادھر ہم بھی وہی شروع ہو جائیں. وہ یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اقبال, دیکھیں اقبال کی کیا گریٹنس تھی. اقبال یہ سب چیزیں سمجھ بیٹھا تھا. اس نے انڈیا کا قومی ترانہ بھی اقبال نہیں لکھا. نہیں, لیکن اقبال یہ ساری چیزیں سمجھ بیٹھے تھے کہ کوئی بھی کسی کو کاپی کر کے آج تک عظیم آدمی نہیں بنا. بالکل صحیح بات. اوریجنل کی ویلیو ہے, یعنی جو آدمی اپنی خود ہی جو ہے وہ اس میں آنا جو ہے بہت امپورٹنٹ. اور میں کلچر میں بھی یہ چاہتا ہوں. لیکن آپ کی پالیسی ہے کہ اس کو فروغ دیں گے, سینما گھر اور بنیں گے, انڈسٹری. میں آپ کو شان بتاؤں کہ جتنا ضروری کلچر آپ کا ہے, اگر آپ اپنا کلچر نہیں ڈیولپ کریں گے تو آپ دوسرے کلچر کے غلام بن جاتے ہیں. ہم کاپی کر رہے ہیں ہندوستان کے کلچر, کیوں نہیں ہم اپنا یہ سب کچھ ٹیلنٹ ہے یہاں. ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان کے ٹی وی شو سارے ہندوستان میں دیکھے جاتے تھے, ہمارا ٹی وی ان سے آگے تھا, آج الٹا ہو گیا. تو ہم بالکل اپنا کلچر ڈیولپ, ہمارے نیوز چینل سے آگے, ہماری زیادہ خبریں ہیں یہاں پہ گھر میں. نہیں, ان کا اس کی وجہ یہ کہ ان کی ساری نیوز چینل میں تو بالی ووڈ ہے, ہمارے کم از کم ٹھوس کوئی کرنٹ افیئر. اچھا سر, تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ اب ہم اس سے شفٹ کر کے تھوڑا سا لوگ بہت جاننا چاہتے ہیں, تھوڑی پرسنل لائف کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں, اور ایک پہلے بریک لے لیں بیکاز یہ ذرا لمبا سیگمنٹ ہوگا. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ ڈو اٹ.
Thank you for staying with us. We're back from the break. اچھا خاصا ایک تھوڑا سا پرسنل سائڈ پہ میں آنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام میں ذرا ایموشنل عوام ہے. ہائے عمران کلّا کتنے جائے گا, کلّا کتنے پھرے گا, سارے کلّا کلّا کرتے رہتے ہیں. میں جاننا چاہ رہا ہوں ہماری کوئی فرسٹ لیڈی بھی اگر آپ آتے ہیں پارٹی وزیر اعظم بنتے ہیں یا پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو اس میں فرسٹ لیڈی کا کردار کون نبھائے گا؟ میں اگر آپ کی میرے سے کوئی 30 سال پہلے سوال پوچھتے نا تو میں بھی آپ کو کہتا تھا کہ ایسے ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وغیرہ ہو جائے گا. لیکن اس عمر میں 30 سال پہلے چلتے ہیں. نہیں میں اس 30 سال کے ایکسپیرینس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان ایک پلان بناتا ہے, اللہ ایک بناتا ہے اور کامیاب ایک ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ مجھے کہنا کہ آگے کیا ہوگا, میں اب اس اللہ میں کا پلان تو پورا ہے. میں صرف آپ کا پلان پوچھ رہا ہوں. آپ نے مطلب ابھی نہیں ہے کوئی نظر آتا ہے دور دور تک. میرا مطلب اگر ابھی ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا, وہ بدقسمتی سے نہیں ہے. لیکن آگے کیا ہوگا وہ میں نہیں جانتا, اور نہ اب میں اس چیز میں پڑھتا بھی نہیں ہوں کہ آگے کیا ہوگا. نہیں سو گئے لوگ اس حویلی کے, ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی, وہ کھڑکی آپ کی طرف سے کھلی ہے. میں شان پھر سے آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, میں زندگی کے اس سٹیج پہ ہوں کہ میں اس نتیجے پہ آ گیا ہوں کہ میں زندگی میں کوئی اور پلان, میری کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں تھا کہ میں پالیٹکس پہ جاؤں گا. میں کرکٹ ٹیم کو تو تقریر کر نہیں سکتا تھا, مجھے شرم آتی تھی کرکٹ ٹیم کو تقریر کرتے ہوئے, تو ایک دم اتنے تو یہ میں سوچا بھی نہیں تھا. پلان نہیں ہے لیکن پلان بن سکتا ہے, وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں دیکھیں نا, میں پھر سے جوان میں کہتا نہیں ہوگی یا ہوگی. اب میں اس سٹیج پہ ہوں کہ میں کیسے, مجھے نہیں ٹاس ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہیڈ اور ٹیلز. اچھا اینی وے وہ تو خیر آپ کا ایک ہے, لیکن عوام کی خواہش ہے, پرانی عورتوں سے میں ملتا ہوں, اپنے شہر بلال گنج میں جاتا ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ کہتی ہے ہائے عمران آئے گا نا, انہوں نے ضرور پوچھنا کلّا بیچارہ, کلّا ایڈا وڈا کار کلّا. تو مجھے بڑا ہوتا ہے کہ میں ایک چیز میں دیکھیں ایک چیز دیکھیں مجھے کوئی کہتا ہے عمران صاحب آپ نے 16 سال یہ کی, بڑی قربانیاں دی. کوئی قربانی نہیں دی, صرف ایک قربانی دی. ایک قربانی ہے میری, وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکا بس. یعنی جو مجھے تکلیف ہوتی تھی نا بچوں سے علیحدہ کی, بس یہ قربانی ہے میری. اور وہ بچوں کی بھی قربانی ہے کہ باپ کو وہ اتنا نہیں دیکھ سکے. لیکن اس کے علاوہ میرا اتنا یعنی 24 گھنٹے میرے پورے نہیں ہوتے. اگر 48 گھنٹے ہو تو شاید میرے پاس ٹائم ہوتا. میں تو اتنا میرے پاس ایک بزی شیڈیول ہے, ایک پارٹی پھیل رہی ہے تیزی سے, پھر ایک یونیورسٹی یہ بنی ہے, اور اس کو اصل تو خواب ہے کہ یہ ایک آکسفورڈ یونیورسٹی, یہ میرا پیشن ہے, میرا جنون ہے یونیورسٹی. اس کے علاوہ دوسرا ہاسپٹل اب پشاور میں شروع ہو رہا ہے کینسر کا. پھر یہ تو اور پھر جس طرح یہ پارٹی میں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, تو اگر میں کسی سے شادی کر لوں اس بچاری کی کیا گزرے گی اس کے اوپر. یہ آپ سمجھ لینا وہ خوش ہے جس کی بھی. اچھا دوسرا میں شادی سے گزرا ہوا ہوں, آپ گزرے میں گزر رہا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا خان صاحب کہ ایک دفعہ پہلے آپ نے جب پہلا آپ کا جو سٹیپ تھا, پلان اے جو تھا آپ کا, اس میں آپ نے جب شادی کی تو ایک بی بی سی نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی کہ وہ جو اس کا لاسٹ شاٹ مجھے یاد ہے ابھی تک کہ اس کے جو ورڈز تھے, اس نے کہا کہ پاکستان کی جو عورتیں ہیں ان کے ہاتھ میں صرف آٹوگراف کی کتاب رہ گئی ہے, خان صاحب کا پیار نہیں لے سکے. لیکن اس دفعہ اگر آپ کا کوئی پلان بھی, اللہ نے اگر چاہا تو اس دفعہ پلیز پاکستان جو ہے اس میں آپ نے گول کھلانا ہے. اس دفعہ پاکستانی اتنا وعدہ تو کر رہے ہیں پاکستانی. میں کرنا ہمیشہ پاکستانی عورت سے چاہتا تھا شادی. یہ اس پہ تالیاں, اس میں کوئی شادی ہوا کیا, کچھ اور دیش سے بجا کی تالیاں ہوا کیا, ہوا یہ کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی. نہیں کس نے کہا, تب جب میں شادی کرنا اب نہیں, میں جب شادی کرنا میں جب کی نا جمائمہ سے شادی میں کرنا تو پاکستانی سے چاہتا تھا. لیکن وہ میری عمر اتنی ہوگی کہ جو میری فیملی وہ اتنے ایج گیپ ہو گیا, اور اس لیے میں نے یعنی کہ انٹینشن کچھ اور تھی. اب میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں, یہ وعدہ میں نہیں کرتا. نہیں پاکستان کا وعدہ, میں وعدہ نہیں کرتا. پاکستان کا وعدہ ہے, اس کے علاوہ ہم نہیں ہے جب مرضی کریں آپ, وہ ہمیں نہیں. کیوں جی, ذرا ایک دفعہ پاکستان کا وعدہ ہونا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ آپ کا جو پلان ہے
اس میں آپ اس طرف بچوں کو لائیں گے سیاست میں، یا وہ ان کا کچھ موڈ ہے اس طرف آنے کا یا نہیں؟ دونوں کا، خیر ابھی چھوٹے بھی ہیں، ایک 16 کا، ایک 13-14 کا ہے. نہیں، سیاست میں نہیں ہے میرا کوئی پلان ان کا. لیکن دیکھیں میں چاہتا کیا ہوں، میں بچوں کو اور میں آپ سب کو، اللہ نے قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے بنایا، کہ قرآن میں واضح ہے کہ کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، بے مقصد نہیں. اور مقصد یہ ہے کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا ہے اتنا آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ انسانوں کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ بیسکلی سارے جتنے بھی اللہ نے دین بھیجے ہیں ان میں بیسکلی یہ مقصد ہے. میرے بچوں کو اتنا زیادہ اللہ نے دیا ہے، میں ان کو سارا وقت سمجھاتا ہوں کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہوگی، تم انسانوں کے لیے کچھ کرو. اور میری امید یہ ہے کہ میرے جو بڑا بیٹا ہے وہ میری مدد کرے گا اس یونیورسٹی میں. اچھا، ماشاءاللہ، ویری گڈ. تو اس کے علاوہ میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے شو میں اکثر لوگ آتے ہیں اور سیاستدان بھی آتے ہیں، پولیٹیکل فگرز بھی آتی ہیں. میں ان سے ہمیشہ، ہم ایک ریپڈ فائر ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ان سے پوچھتے ہیں. وہ ہم نے کچھ ریپڈ فائر کیے ہیں لوگوں سے. میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑے ہم دیکھتے جائیں. اس میں بڑے اچھے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. جی، عمران خان اسپورٹس مین. عمران خان کرکٹر. مستقبل میں اتحاد کس سے ہو سکتا ہے، ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی؟ مستقبل کون سا، الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد؟ نہیں، الیکشن کے بعد. الیکشن کے الیکشن کے بعد تو سینیریو دیکھا جائے گا جی. اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی بھی آپشن کلوز نہیں کرنا چاہیے. اور الیکشن سے پہلے؟ الیکشن سے پہلے ان دونوں سے نہیں بنے گی. ایم کیو ایم سے بالکل نہیں بنے گی. پی ٹی آئی والوں نے ویسے ہمارے ساتھ نہیں بنانی، انہوں نے ہمارے ساتھ خدا واسطے کا بیر رکھا ہوا ہے. عمران خان اپوزیشن لیڈر یا وزیر اعظم؟ میرے خیال میں وہ کسی پارٹی کے کولیشن پارٹنر ہوں گے، کسی پارٹی کے ساتھ مل کے کولیشن پارٹنر ہوں گے. سیاسی عمران خان یا سماجی عمران خان؟ سماجی عمران خان. عمران خان جی. عمران سیاسی عمران خان یا سماجی عمران خان؟ نائدر، دونوں میں سے نہیں. عمران خان. نو. عمران خان ڈیول فیسڈ. ہمارے پاس آئی ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب کے بارے میں کوئی بات کہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ سیریس نہیں ہوتے. میں نے کہا یہ کافی لوگوں کو شکایت ہے وہ سیریس نہیں ہوتے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس سے. سیریس لوگوں سے سیریس ہو انسان. تو خان صاحب سیریس نہیں ہوتے آپ؟ ویسے پوچھ. نان سیریس لوگوں سے سیریس نہیں ہونا چاہیے. اور جو سیریس ہو سر، سیریس لوگ نظر آ جاتے ہیں. میں دیکھیں سیاست میں ایک چیز، جو یہ 17 سال کا سفر ہے، اس میں ایک چیز ہے کہ میں بڑی جلدی لوگوں کو پہچان جاتا ہوں، بڑی جلدی اسیس کر دیتا ہوں کہ سیریس بات کرنی چاہیے بھی یا اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دی بریک. خان صاحب سے بات ہو رہی ہے. خان صاحب، ایک ریپڈ فائر سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ایک ون ورڈ ون آنسر. میک اپ کے بغیر زیادہ خوبصورت کون، ماروی میمن یا کشمائلہ طارق؟ دیکھیں، میں اب کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا. سر، جو دل دکھ چکے ہیں ان کو کیا دکھانا؟ پھر بھی ماروی میمن بڑا تو دونوں خواتین ہیں، خوبصورت ہیں، کہ دونوں کو کسی کا کہہ دیا وہ اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں ایک چیز ریئلائز کیا کہ لوگوں کو ہرٹ نہ کریں، نقصان دکھ نہ پہنچائیں. تو اس لیے میں ہم ادھر ہی دکھ پہنچانا. بری بات ہے، دکھ نہیں پہنچانا چاہیے. اگر دکھ نہ پہنچائیں سر تو آپ کی مطلب 5 6 8 شادیاں ہو چکی ہوتی. اچھا سر، ایم ایم ایس یا ایس ایم ایس کیا پسند ہے آپ کو زیادہ؟ بی بی ایم. بی آر ٹی یا پرویز الہی صاحب سب وے سسٹم لانا چاہتے تھے، دونوں میں سے کیا اگر آپ آئیں گے تو دونوں منصوبوں میں سے کس، بی آر ٹی کو پکڑیں گے یا؟ دونوں ہی نہیں. تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کریں، اصل تو وہ ضرورت ہے. آدھی آبادی 25 سال کی عمر سے کم، یعنی خواہشیں تو بہت ہیں
لیکن پرائرٹائز کریں نا. اس وقت آپ کی آدھی آبادی 25 سال کی عمر سے کم ہے. سب سے بڑا تو انویسٹمنٹ انسانوں میں. کس سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے, جاوید ہاشمی یا شاہ محمود قریشی؟ دونوں سے اچھی ہے. دونوں مختلف ہیں. جاوید ہاشمی ہیں ایک عوام کا لیڈر, شاہ محمود ہیں ایک ایسا آدمی جو ایک فیوڈل بیک گراؤنڈ سے اتنی دیر پالیٹکس میں اور کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, ایک کلین پالیٹیشین پڑھا لکھا. تو دونوں مختلف ہیں. آپ کی دونوں سے انڈرسٹینڈنگ برابر؟ بالکل ٹھیک. اچھا, اگر گورنمنٹ میں آپ آتے ہیں تو شیخ رشید صاحب کو کس محکمے میں لے کے آئیں گے؟ انفارمیشن, ریلوے, دونوں میں سے کس میں لے کے آئیں گے؟ یا دیکھیں شان, ایک کرکٹ میں ایک ٹرم ہوتی ہے ویل لیفٹ. ہر گیند کو نہیں کھیلنا چاہیے, کہ چھوڑ بھی دینے چاہیے. لیکن میں یہ بتا دوں, میں شیخ رشید کے جو پروگرامز ہیں وہ بڑے انجوائے کرتا ہوں. ہاں, میں آپ بھی کرتے ہوں گے. مستقبل کا اتحادی کون آپ کی نظر میں؟ ویسے ریپڈ فائر, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی یا پی 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 یا نون لیگ؟ صرف اگر بات چیت ہو سکتی ہے جماعت اسلامی سے, اس لیے کہ ان کے جو ہیڈ ہیں منور حسن صاحب ایک بالکل ایماندار آدمی ہے. میں ان کو پوری طرح ٹرسٹ کرتا ہوں. جو وہ کہیں گے وہ کریں گے, باقیوں کا میں نہیں کرتا. بہتر وزیر خارجہ کون آپ کی نظر میں اگر آپ کی پارٹی؟ شاہ محمود قریشی یا خورشید محمد قصوری؟ یہ ایک طرح آپ نے وہی سوال کر دیا وہ جو دو خواتین کا کہا کہ میک اپ کے بغیر ہونا چاہیے تھا. تو ویل کیپٹ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم؟ ویل لیفٹ کیپٹ کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے شاہ محمود اس باری نہ بننا چاہتے ہو فارم منسٹر, یا ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی. ٹھیک. محمود الرشید, میاں محمود الرشید یا عبدالعلیم خان؟ دونوں میں مختلف سٹرینگز ہیں. دونوں کے کریئر مختلف ہیں ایک دوسرے سے, اور میں کوشش کر رہا ہوں ابھی دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. ویل لیفٹ. کہاں رہنا پسند کرتے ہیں, زمان پاک لاہور یا بنی گالہ اسلام آباد؟ دیکھیں جی, زمان پاک میں جب میں بڑا ہو رہا تھا تو وہ ایک جس طرح گاؤں میں نہیں انسان رہتا تھا, یہ لاہور شہر سے باہر تھا. کبھی کبھی کوئی گاڑی آتی تھی, 8 گھر تھے سارے وہاں, کھیت ارد گرد, ہمارے گائے بھینسیں گھروں میں. تو میں اس طرح بڑا ہوا تھا. تو مجھے اصل میں شہر کی زندگی مجھے پسند نہیں ہے. اب وہی زمان پاک کا گھر وہ لگتا ہے کہ موٹر وے ہے, ادھر گاڑیوں کا شور, یہ وہ. اس لیے بنی گالہ میں میں گیا تو بالکل جنگل میں تھا. اب وہاں بھی نیچے پورا شہر, جہاں آپ جاتے ہیں وہاں جنگل میں منگل شروع ہوئے تھے, یہ بڑی پرابلم ہے. اور بڑے فارم ہاؤسز کھل گئے ہیں وہاں پہ. نہیں تھوڑے فلیٹس آ گئے, لیکن پھر بھی وہ کیونکہ باہر ہے شہر سے, اور میں یعنی میں چاہتا ہوں جدھر میں رہوں. جانا چاہ رہے ہیں سر؟ نہیں, اور آگے. کالے بوٹ یا کالے کوٹ؟ جج اور پروفیسر کی جس معاشرے میں سب سے زیادہ عزت ہو وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے. لیکن میں صرف اپنی فوج کی ایک بات کہنا ہے. دیکھیں, میں سب سے زیادہ فوج کی مخالفت کی جب جنرل مشرف کے دور پہ انہوں نے یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لیا. لیکن جو آج فوج کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. دیکھیں, ہماری اپنی فوج ہے. اب یہ اس دنیا ہمیں اپنی, اگر فوج نے کوئی غلط کام ماضی میں کیا کہ گورنمنٹ میں مارشل لا لگایا, تو ہم اپنی فوج کو تو نہ ختم کر دیں. ایک طرف سے باہر سے ISI کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, ایک ہمارا ایمبیسڈر بیٹھ کے اس نے اتنی باہر جو نہیں, اور جو ہماری فوج کے خلاف زہر اگل رہا ہے باہر بیٹھ کے. ہمیں اپنی فوج کو بچانا چاہیے. ہمیں صرف فوج کو آئینی دائرے میں رکھنا چاہیے, لیکن اس سے ہمیں اپنی فوج کو تو نہ یہاں بھی پروپیگنڈا کریں, باہر بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہاں بھی کریں. اس کے ڈیفائن ان ون ورڈ شیخ رشید. ایک ورڈ میں شیخ رشید ڈیفائن نہیں. شیخ رشید کی بڑی فیسٹس ہیں اس کے. الطاف حسین. چلیں چھوڑیں الطاف حسین. ایک ورڈ, ایک چھوٹا سا. کئی چیزیں آدمی کو وہ لیفٹ کر دینی چاہیے. میاں شہباز شریف, یہ تو کیپٹ کریں سر. گیمکس. میاں نواز شریف. مغل اعظم.
اچھا آپ خود بھی کھانا بھی پکاتے ہیں, آپ کو پکانے کا شوق؟ نہیں مجھے نہیں کھانا پکانا. بالکل نہیں آتا. تو سب پھر اکیلے کیسے رہتے ہیں آپ؟ اتنے کون قورمہ؟ ملنگ آدمی ہوں. جو آپ حیران ہوں گے, جو نوکروں کا کھانا ہے وہ بھی میں کھا لیتا ہوں. نہیں کچھ بھی کھا لیتا ہوں. میرا یہ کوئی شکار یا ہائکنگ؟ آئیڈلی دونوں مکس. یعنی میرا خیر وہ تب اس کی وجہ سے چلا گیا. میری جو سب سے زیادہ جو اگر مجھے کہنا کہ آپ کا الٹیمیٹ ہالیڈے کیا ہوتا تھا, تو وہ یہ تھا کہ ویکینڈ پہ یہ سالٹ ٹرین جو ہماری یہ جیلم سے لے کے آگے میاں والی تک جاتی ہے, اس کے اندر وہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں پوائنٹرز, ان کے ساتھ تیتر کا شکار سردیوں میں, یہ میری آئیڈیل ہوتا تھا. وہ ختم ہو گئی بدقسمتی سے, سیاست کی وجہ سے ختم ہو گئی. آپ کو شکار کا بہت موقع ملے گا, لیکن یہاں بھی پوری رینج ہے. نہیں وہ وائلڈ بور کا شکار ہوتا. بہتر سیاستدان آپ کی نظر میں کون ہے, شہباز شریف یا نواز شریف؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر یہ ان کی 5ویں باری ہے پنجاب کے چیف منسٹر بنے, 5ویں دفعہ, یہ پنجاب کا 5ویں دفعہ حکومت کی ہے انہوں نے جو اس باری کیا ہے پنجاب کے ساتھ. آپ پچھلی حکومت ساری عوام کے سامنے ہے کہ وہ پچھلی حکومت کا, پنجاب کی حکومت کا ریکارڈ دیکھ لیں, ان کا دیکھ لیں. تو اگر آپ 5ویں دفعہ بھی باری لے کے یہ حال ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کس خاتون سیاستدان کی بہتر ڈریسنگ سینس ہے, فردوس عاشق ایوان, ماروی میمن یا فرزانہ راجہ؟ بہتر. میں کسی کو ناراض کرنا پڑے گا آپ کو. دیکھیں میں اگر حسن لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے, میں جب کئی دفعہ جب کرکٹ کے دنوں پہ نا, تو مجھے کئی دفعہ ٹیلی فون آتا تھا کہ میں وہ خاتون, میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. اچھا, مجھے آج تک کبھی اچھا یا میں نے وہ ہار پہنا ہوا تھا, نہ میں نے آج تک کبھی کسی کی جولری دیکھی ہے, نہ مجھے پتا ہے کہ جولری کیا ہے, نہ میں نے کپڑے نوٹس, اگر تو برے لگ رہے ہوں کپڑے نوٹس کرتا ہوں, یا بہت اچھے لگ رہے ہوں تو شاید نوٹس کرتا ہوں. میں ایک چیز کہوں کہ یہ جو پاکستان میں ٹرینڈ آیا جینز کا, لڑکیاں جینز پہنتی ہیں, میں اپنی بیوی کو, ایکس وائف کو, جمائمہ کو, میں جتنی وہ شلوار قمیض میں اچھی لگتی تھی, کبھی بھی وہ مغربی لباس میں اتنی اچھی نہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جتنا اچھی سلوار قمیض کے اندر جو بھی ہو, پرنسس ڈائنا پاکستان آئی, اس نے جمائمہ کو دیکھا, اس نے بھی شلوار قمیض پہن لی. یعنی کیونکہ شلوار قمیض بڑا ایلیگنٹ ڈریس ہے. ہم کئی دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے اور صحیح طرف جا رہا ہے. جب ہم کسی کو بلائنڈلی کاپی کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے, یہ کسی کو ہم یہ انڈیا سے جو آئی ہے, میں اسے اگری نہیں کرتا. میں صرف اوور آل کپڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو کئی دفعہ اچھی سلوار قمیض میں بڑی ایلیگنٹ لگتی ہیں عورتیں. ایلیگنٹ لفظ ایلیگنٹ استعمال کر رہا ہوں. نہیں اچھی بات ہے, اس میں باس اور تریش دونوں نہیں لگتی اس میں. سر اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ رومانس, آر یو اے رومانٹک پرسن؟ اب نہیں, کبھی بھی نہیں. میں رومانٹک نہیں ہوں. سب اتنا گڈ لوکنگ آدمی ہوں اور رومانٹک نہ ہو, یہ بڑا المیہ ہوگا. دیکھیں رومانس جو ہوتا ہے نا, یہ جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ فلمیں دیکھتے ہیں, آپ وہ فلموں کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ ہیپلی ایور آفٹر, وہ فیری ٹیلز ہوتی ہیں. اسی آپ بڑے ہوتے رہتے ہیں, آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ زندگی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ رومانس پہ میں اتنا نہیں بلیو کرتا. رومانس پہ اتنا بلیو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اچھی لک میں بلیو کرتے ہیں. لک نہیں, لک میں نہیں بلیو. میں سمجھتا ہوں آپ اپنی لک خود بناتے ہیں. یعنی آپ میں یعنی اگر میرا ایک ورڈ ہے, ایک کتاب ہے الکیمسٹ جو سب سے زیادہ پڑھی ہے, اس کے اندر ایک بڑا اچھا فکر ہے کہ جب آپ اپنے ڈیسٹنی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ورڈ کرتا ہے the universe conspires to make you succeed. Actually پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. آپ جب مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پھر پورا چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہاں پہنچنے کے لیے. اب مثلا میں ورلڈ کپ تھا, فائنل آخری ہم ہماری ٹیم کمزور تھی, ہاری ہوئی تھی, نیچے پڑی ہوئی تھی, لیکن وہ اللہ جانتا تھا اور میں جانتا تھا کہ ورلڈ کپ صرف کھیلا تھا کینسر ہاسپٹل کے لیے. نہیں تو میں کرکٹ چھوڑ گیا تھا, میں اس سے ریٹائر ہو گیا تھا. تو اس میں مثلا تین دفعہ اس ورلڈ کپ میں بارش
اگر 5 منٹ بارش ہو جاتی, قانون ایسے تھے ہم ورلڈ کپ سے باہر نکل جاتے, لیکن باہر تھے. وہ 3 دفعہ بارش فورکاسٹ تھی بارش, اور سیمی فائنل میں وہ سارا نیوزی لینڈ انتظار, جیسے ہم میچ جیت رہے تھے تو صرف 5 منٹ بارش پڑنی تھی اور ہم ہار گئے تھے. لیکن ویسا ہوا, اور وہ بوندا باندی ہوتی تھی, پھر رک جاتی تھی, پھر ہوتی, اور جیسے میچ ختم ہوا 1.5 دن بارش ہوئی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اچھا خان صاحب, ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جس میں ہم چاہتا ہوں کہ عوام جو یوتھ آپ کو اتنا پسند کرتی, اتنا پیار کرتی, اس کے بہت سارے کوشچنز ہیں. جی خان صاحب, ڈو یو تھنک کہ الیکشنز ہوں گے آن ٹائم, اور اگر ہوں گے تو آپ کے 4 چیف منسٹرز کون ہوں گے سر؟ بیکاز الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے, اگر ہوں گے تو آپ کے 4 چیف منسٹرز جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ یہی ٹائم اب بہت نزدیک ہے, تو آف کورس آپ نے ٹیم تو اپنی بنا لی ہوگی. ہم نے الیکشنز انشاءاللہ ٹائم پہ ہوں گے, اگر نہیں ہوں گے تو ہم کروائیں گے ٹائم پہ. اور جو چیف منسٹرز وہ ہماری پارٹی کے الیکشنز کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کون ہماری پارٹی کے پروونشل ہیڈز ہوں گے. جی, اور جی سر, جو آپ کا کراچی میں جلسہ تھا, اٹ واز گریٹ. اتنا بڑا جلسہ, اتنی بڑی اچیومنٹ کسی پارٹی نے آج تک کراچی میں نہیں کی. سیکنڈلی میں سر میں آپ سے کہوں گی کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے جو ہیں, انسان اپنے سینئرز سے سیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اگر میں پولیٹیشین بنتی ہوں تو میں بھی آپ سے ہی سیکھوں گی. لیکن جب آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم آپ کی ورڈنگ تھوڑی ہارش ہوتی ہے اپنے سینئرز کے لیے. آپ کی جو ورڈنگ ہے تھوڑی کئی دفعہ ہارش ہو جاتی ہے. وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ ہارش ہو جاتی ہے, وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے وہ پاکستان سے بڑے ہارش ہوئے ہیں, اس لیے ان کے ہارش ہو جاتی ہے. جی جب شان صاحب نے ساری کوششیں کی آپ سے سوال پوچھنے کی, لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. فرسٹ لیڈی والا اقبال کا شاہین اتنا کنفیوز نہیں ہو سکتا جتنے کنفیوز آپ دکھائی دیے اس معاملے میں. کیا خیال ہے؟ سیکنڈلی اقبال کا آپ نے شعر نہیں دیکھا کہ تو شاہین ہے, تیرا بسرا ہے چٹانوں پہ, اکیلا ہے تو اکیلا. اقبال کا شاہین تو اکیلا ہوتا ہے. اچھا, بڑی اچھی بات ہے. اقبال اکیلے نہیں تھے لیکن ان کا شاہین اکیلا تھا. شاہین اکیلا. جی اچھا خان صاحب, آپ نے سسٹم کی بات کی, سسٹم کے اندر بہت سارے نقائص بھی نکالے. اب پاکستان میں سسٹم کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہمارا پارلیمنٹ کا سسٹم ہے اس کو تبدیل کر کے صدارتی سسٹم لایا جانا چاہیے. آپ اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی ہے آپ نے, اور کیا اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ جی اصل میں جی آئین کے اندر رہ کے چلنا پڑے گا. ابھی تو الیکشنز 73 کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوں گی, وہ تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. وہ اور بات ہے کہ ایک دفعہ پاور میں آ کے سوچ سکے کہ صوبے زیادہ بن جائے پاکستان میں. اگر پنجاب 60% پاکستان ہے اور آپ پریزیڈنشل سسٹم لے آئیں تو چھوٹے صوبے تو شور مچا دیں گے. اس لیے آپ کو یا تو یہ صوبے زیادہ بنانے پڑیں گے اور پھر پریزیڈنشل سسٹم ہو سکتا ہے, لیکن وہ ابھی ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی تو الیکشن اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق لڑنا پڑے گا. جی, اور اب جب بھی اسپیچ کرتے ہیں بہت زبردست اور بہت ہی اچھی اسپیچ کرتے ہیں, لیکن آپ کی اسپیچ میں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ دوسرے پولیٹیشینز کو ہی تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں. کیا آپ اپنے آپ کو صرف کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں یا آپ کسی اور کو کوئی کمپیٹنٹ نہیں سمجھتے؟ کیا ساری سولوشنز اور ساری پرابلمز آپ ہی سالو کریں گے؟ کیا ساری سولوشنز آپ ہی کے پاس ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے, ہاں. میں خان صاحب بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بیکاز آپ نے اتنا وقت نکالا ہمارے لیے, کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس سے بہت سی ہوپس ہوں اس سے ڈائلاگ اور باتیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے انڈرسٹینڈنگ کھلتی ہے, عوام دیکھتی ہے. ٹیلی ویژن شو پہ جو لوگ گھر بیٹھے ہیں وہ ایک سافٹ ویئر امیج دیکھتے ہیں اپنی لیے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ ایک میں چاہوں گا. میں شان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں صرف پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے, یہ میں بار بار اس قرآن کی آیت بتاتا ہوں, 80% پاکستانی چاہتے ہیں تبدیلی, اور قرآن کی آیت ہے کہ کبھی میں, اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. انشاءاللہ.